बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सर ज़फ़र और आज हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो दुनिया में किसी भी साइंस को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह होती है कि आप उस साइंस के मुतालिक जानते भी हों। आपको यह भी अंदाज़ा होना चाहिए कि वो साइंस है क्या चीज़, आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो साइंस किस चीज़ के मुतालिक है जो आप पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, बुनियादी तौर पर वो इंट्रोडक्शन है। इकोनॉमिक्स को हम तीन मुख्तलिफ एजेस में तकसीम करते हैं। इकोनॉमिक्स की पहली एज क्लासिकल एज कहलाती है, दूसरी एज का ताल्लुक नो क्लासिकल से है और तीसरी एज का ताल्लुक मॉडर्न इकोनॉमिक्स एज से है। तो आइए व्यूअर्स शुरू करते हैं हम सबसे पहली एज में, जिसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा की इकोनॉमिस्ट जो गुजरे हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। स्कॉटलैंड के रहने वाले एडम स्मिथ जो कि 1723 में पैदा हुए और 1790 में इनका इंतकाल हुआ। तो स्कॉटिश प्रोफेसर एडम स्मिथ जो थे, इन्होंने दुनिया में इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहला व्यू दिया। इससे पहले दुनिया इकोनॉमिक्स को जानती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इकोनॉमिक्स जानने के बावजूद बाकायदा इसको स्टडी नहीं किया जाता था। इकोनॉमिक्स को बाकायदगी से नहीं पढ़ा जाता था। एडम स्मिथ ने दुनिया में पहली बार इकोनॉमिक्स के मजमून को एक साइंस के तौर पर मुतारफ करवाया। तो 1776 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशंस। एडम स्मिथ ने अपनी इस किताब में बुनियादी तौर पर सारी बातें दौलत से मुतल्लक बताई। उन्होंने बताया कि दौलत क्या है, क्या दौलत को कमाते कैसे हैं, दौलत को खर्च कैसे करते हैं, दौलत को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक एडम स्मिथ ने हमें बुनियादी तौर पर जो व्यूज़ दिए, उसमें सबसे बड़ा व्यू जो हमें दिया, सबसे पहली जो बात हमें बताई वो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ये तारीख़ मुआशियात में पहली बाकायदा लिखी जाने वाली, तारीख़ में पहली लिखी जाने वाली डेफिनेशन है। एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ ने जब ये कहा कि इकोनॉमिक्स एक दौलत की साइंस है, तो उस ज़माने में आपकी बड़ी मुखालफत भी की गई। बहरहाल हर ज़माने में ऐसा होता रहा। एडम स्मिथ ने ये कहा कि आज दुनिया मुझे जो बुरा भला कहती है दौलत की बात करने पर, दौलत की बातें लिखने पर, दौलत पर एक किताब लिखने पर, आज दुनिया जो मुझे बुरा भला कह रही है, एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया मेरे इस इल्म को, दुनिया मेरी इस साइंस को, दुनिया मेरी इस काविश की तारीफ करेगी। ना सिर्फ तारीफ करेगी बल्कि इसकी पूजा करेगी। नाज़रीन, हम जानते हैं कि देखें आज का इंसान दौलत की पूजा करता हुआ नजर भी आ रहा है। एडम स्मिथ के ये अल्फाज हू बहू दुरुस्त साबित हुए जब उन्होंने ये कहा कि आज दौलत की बातों को इनकार करने वाले, आज इस साइंस को तस्लीम ना करने वाले बहुत जल्द इस साइंस को के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। हमने देखा कि किस तरीके से इंसान आज दौलत के पीछे शबो रोज़ भाग रहा है। अगर हम गौर से देखें तो हमारे 24 घंटों में से 23 घंटे तकरीबन दौलत के पीछे गुजर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि 23 घंटे तो नहीं, हम तो कहीं सोते भी हैं, हम कहीं नमाज भी पढ़ते होंगे, कहीं हम अपने इबादत खानों में भी जाते होंगे। तो ये 23 घंटे कैसे हो गया? बड़ी सिंपल सी बात है। आप बताइए कि अगर एक इंसान 16 घंटे काम करता है तो 16 घंटे के बाद अपने काम से इनकार सिर्फ इसलिए करता है, वो ये जानता है कि अगर मैं मजीद मेहनत करूंगा तो कल ड्यूटी पर नहीं आ सकूंगा, अगर मैं 16 घंटे से ज़्यादा और मेहनत करूंगा तो मेरी तबीयत पर यह भारी होगा, अगले दिन की इनकम मेरी ज़ाया होने का अंदेशा मौजूद है। अगर उसे ये पता चल जाए कि वो 24 घंटे काम करके दौलत कमा सकता है तो यकीन कीजिए आज का इंसान 24 घंटे भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इंसान सिर्फ आराम इसलिए कर रहा है कि उसे आराम की ज़रूरत है नेक्स्ट कमाने के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक पर देख रहे हैं, दुनिया का अजीम तरीन टॉपिक है। बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि हमें एक इंजीनियर बनना चाहिए, हमें डॉक्टर बनना चाहिए। कोई शक नहीं कि आपको इंजीनियर बनना चाहिए, कोई शक नहीं कि आपको डॉक्टर भी बनना चाहिए। लेकिन कभी गौर से देखा आपने कि एक डॉक्टर क्यों बनना चाहता है, एक आदमी इंजीनियर क्यों बनना चाहता है? बड़ी सिंपल सी बात है। दरअसल वो भी दौलत ही के पीछे भाग रहा है, इकोनॉमिक्स के ही पीछे भाग रहा है। वो जानता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत कर लूंगा, जबकि बाकी शोबों में शायद ऐसा ना हो सकता हो।
وہ جانتا ہے کہ اگر میں انجینئر بن جاؤں گا تو میں بہت سی دولت کما لوں گا اور اپنی معاشیات کو بہترین کر لوں گا، جو کہ دوسرے شعبوں میں شاید ممکن نہ ہو۔ تو بنیادی طور پر آج کا ڈاکٹر، بنیادی طور پر آپ کا انجینئر، بنیادی طور پر آپ کے ہر شعبے کا انسان دراصل معاشیات کے پیچھے ہی بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایڈم سمتھ کی یہ بات کہ یہ ایک ایسی سائنس ہے جو دولت کی بات کرے گی، یقیناً 100% درست ثابت ہو رہی ہے۔ ایڈم سمتھ کا یہ جو نظریہ تھا سائنس آف ویلتھ کا، یہ بہت دیر تک جاری رہا، 1776 سے لے کر 1890 تک یہ اس کا نظریہ قائم رہا۔ تب جا کے درمیان میں بہت سارے پروفیسرز آئے بھی جنہوں نے کچھ نہ کچھ باتیں کی ایڈم سمتھ کے خلاف، لیکن باقاعدہ اکنامکس کی ڈیفینیشن کو چیلنج کرنے والے 1890 میں الفریڈ مارشل آئے۔ تو الفریڈ مارشل کی طرف چلتے ہیں۔ الفریڈ مارشل کا تعلق انگلینڈ سے تھا۔ الفریڈ مارشل 1842 میں پیدا ہوئے اور 1924 میں آپ کا انتقال ہوا۔ الفریڈ مارشل نے ایڈم سمتھ کی اس ڈیفینیشن کو، جس میں انہوں نے کہا تھا اکنامکس از دا سائنس آف ویلتھ، چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اکنامکس از دا سائنس آف ویلتھ کا جملہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب پرنسپلز آف اکنامکس میں، جو کہ 1890 میں پبلش ہوئی، اس میں انہوں نے اکنامکس کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہوئے کہا کہ اکنامکس از دا سائنس آف میٹیریل ویلفیئر آف ہیومن۔ تو اکنامکس از دا سائنس آف میٹیریل ویلفیئر آف ہیومن۔ انہوں نے کہا کہ اکنامکس دراصل دولت کی سائنس نہیں ہے، انسان کی بنیادی ضرورت دولت ہے ہی نہیں۔ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کو خریدنے کے لیے اسے دولت چاہیے۔ تو دراصل انسان براہ راست دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا، انسان کو دنیا کی بہت ساری چیزیں درکار ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان دولت کا متمنی ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے دولت چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہنا چاہیے کہ اکنامکس دراصل دولت کی براہ راست سائنس نہیں ہو سکتی، بلکہ اکنامکس انسان کی ویلفیئر کی باتیں کرتی ہے۔ لیکن خیال رکھیے گا کہ مارشل نے کہا کہ کون سی ویلفیئر؟ ایسی ویلفیئر جس کا تعلق ہماری دنیا سے ہی ہوگا۔ اکنامکس ایک ایسی ویلفیئر ہے جس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے، بلکہ اکنامکس ہماری دنیا کی ویلفیئر ہے۔ لیکن میں کسی موقع پر یہ بات بتاؤں گا کہ اکنامکس کو اسلام نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، بطور مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے، اور میں ثابت بھی کروں گا اس بات کو کبھی، کہ اکنامکس صرف دنیا ہی کی ویلفیئر کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر دولت کو اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں تو آپ کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، کہیں نہ کہیں آخرت میں بھی آپ اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ دولت اچھے طریقے سے کماتے ہیں، حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حلال طریقے سے ہی خرچ کرتے ہیں، تو آپ کی یہ دولت آپ کے لیے عذاب کا سبب نہیں، بلکہ آپ کی یہ دولت ہو سکتا ہے آپ کے لیے جنت کا سبب بھی بن جائے۔ تو بہرحال چلتے ہیں ہم مارشل کی جانب، جنہوں نے کہا کہ دراصل اکنامکس ایک سائنس ہے جس کا تعلق انسان کی میٹیریلسٹک ویلفیئر سے ہے۔ لیکن مارشل کا یہ پوائنٹ آف ویو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہا، بلکہ صرف 42 سال کے بعد ایک بہت بڑی نئی ڈیفینیشن آ گئی، اور ڈیفینیشن دینے والے جو ہیں وہ ہیں رابنز۔ تو اسٹوڈنٹس چلتے ہیں رابنز کی جانب۔ ماڈرن دور کا بہترین اکانومسٹ رابنز نے جو ڈیفینیشن دی، وہ دراصل مارشل کی ڈیفینیشن کو صرف 40 سال بعد ہی چیلنج کر دیا گیا، اور رابنز کی ڈیفینیشن جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اکنامکس نہ تو دولت کی سائنس ہے، نہ ہی ہیومن ویلفیئر کی سائنس ہے۔ ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر اکنامکس ہیومن ویلفیئر کی سائنس ہوتی تو اکنامکس پڑھنے کے بعد دنیا میں ہر جگہ، دنیا میں ہر جانب انسان کی ویلفیئر نظر آتی، لیکن ہم جانتے ہیں سب لوگ کہ انسان کبھی بھی سب کی ویلفیئر نہیں چاہتا۔ انسان کے زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں اس کا تعلق اس کی اپنی ویلفیئر سے ہی ہوتا ہے۔ انسان دنیا کی ویلفیئر کی بجائے سب سے پہلے اپنی ویلفیئر چاہتا ہے۔ تو رابنز نے ہمیں کہا کہ یہ دراصل ویلفیئر کی سائنس نہیں ہو سکتی، بلکہ اکنامکس کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہے اکنامکس از دا اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر
as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. کہ دراصل اکنامکس ایک ایسی سائنس ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف انسان کے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہیں، دوسری طرف ان لمیٹیڈ پرابلمس ہیں. ود ان لمیٹیڈ ریسورسز ان لمیٹیڈ پرابلمس کو ٹیکل کیسے کرتا ہے، کیسے سالو کرتا ہے، کن معاملات کو پہلے انتخاب کرتا ہے حل کرنے کے لیے، اور کون سے معاملات جو ہے اسے بعد میں جا کے ٹیکل کرنا ہوتے ہیں. یقیناً ہمارے پاس بہت سارے ایسے معاملات ہیں جسے ہم زندگی میں حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر آدمی کے پاس معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے ریسورسز تو نہیں ہیں. ہر آدمی کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ٹیکل کریں. بلکہ اگر وسیع بیک گراؤنڈ میں بات کروں تو دنیا میں کسی بھی شخص کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنا ہر مسئلہ حل کر سکے، کیونکہ بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں جو صرف دولت کی بنیاد پر ہی حل نہیں ہوتے، اور بہت سارے معاملات ہیں حل ہونے کے لیے. تو ہمارے رابنز نے، جن کا تعلق بھی انگلینڈ سے ہی ہے، 1898 سے لے کے 1884، بڑی لمبی عمر پانے والے ہمارے ایک معاشدان ہیں یہ، انہوں نے اکنامکس کے بارے میں ہمیں جو پرسپشن دی وہ سب سے یونیک تھی. میرا خیال ہے کہ آج تک اکنامکس کے بارے میں جتنی بھی سب سے زیادہ ڈیفینیشن اچھی سمجھی جاتی ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ رابنز ہی کی اکنامکس ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس 2000 روپیز کے لمیٹیڈ ریسورسز ہیں، آپ کے پاس 2000 روپیز ہیں اونلی. یہ آپ کے لمیٹیڈ ریسورسز ہوئے، اور اس وقت آپ کے پاس دو پرابلمز ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کی کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے آنی ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کالج کی فیس بھی پے کرنی ہے. 2000 کے اندر یا تو آپ فیس پے کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے گھر کی چیزیں خرید سکتے ہیں. کچھ آپ نے دونوں میں سے فیصلہ کر لیا. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں فیس دینی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں گھر کا راشن یا گھر کی چیزیں خریدنی ہیں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا آپ نے انتخاب کر لیا، تو ایک ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے دو مسائل میں سے آپ انتخاب کرتے ہیں. ریسورس ہمارے پاس ایک چیز کا ہے، پرابلمز ہمارے دو ہیں، انہی کو ٹیکل کرنے کا نام اکارڈنگ ٹو رابنز اکنامکس ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کر لیا دونوں میں سے کہ فیس زیادہ ضروری ہے. آپ فیس دینے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن جیسے ہی آپ گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ جس کی طبیعت خراب ہے وہ آپ کو کال کرتی ہیں، آپ کو کہتی ہیں کہ جی میری طبیعت مجھے تھوڑا خراب لگ رہی ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً اب آپ کے پاس مسائل تین ہو گئے. آپ کو فیس پے کرنی ہے، آپ کو گھر کی چیزیں خریدنی ہیں، آپ کو والدہ کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. تو ان تینوں میں سے سب سے اہم مسئلے کا انتخاب جو ہم کرتے ہیں، دراصل یہ ہمیں اکنامکس سکھا رہی ہوتی ہے. اکنامکس نے ہمیں بتایا کہ ایک چیز کو حل کرنے کے ریسورس ہیں، تین مسائل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رونے بیٹھ جائیں، مطلب یہ ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کس کو ٹیکل کریں گے، پہلے ان تینوں میں سے ہم کس کا انتخاب کریں گے. اس لیے ہم سائنس آف چوائس بھی کہتے ہیں اکنامکس کو. ایک طرف لمیٹیڈ ریسورس ہیں، ان میں سے ہمیں پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے چوائس کرنا پڑتا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ود ان لمیٹیڈ ریسورس تیار ہو گئے، دونوں مسئلے آپ نے اپینڈنگ کر دیے، اور فرض کر لیتے ہیں کہ عین اسی وقت آپ کے گھر میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے. سپوز آپ کا چھوٹا بھائی گر جاتا ہے، سپوز آپ کی چھوٹی بہن کو سیریس چوٹ لگ جاتی ہے، تو بطور ماں اس کی ممتا جاگے گی، وہ کہے گی کہ مجھے ہاسپٹل لے جانے کی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس چھوٹے بچے کو ہاسپٹلائز کرنا بڑا زیادہ ضروری ہو گیا. اس لیے اب آپ کے پاس چار مسائل ہو گئے. آپ کو فیس پے کرنی ہے جو کہ ان تینوں مسائل میں زیادہ ضروری نہیں لگی. آپ کو گھر کا راشن خریدنا ہے جو ان دونوں مسائل میں آپ کو زیادہ ضروری نہیں لگا. اب آپ کی والدہ زیادہ امپورٹنٹ تھی ان دونوں مسائل سے، لیکن جیسے ہی چوتھا مسئلہ پیش آیا، والدہ کا جو ابھی بہت زیادہ مسئلہ لگ رہا تھا ہمیں، وہ مسئلہ بھی پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مسائل جتنے بھی آتے چلے جاتے ہیں، تو ہم ان میں سے جو بہترین انتخاب کرتے ہیں وہ ہماری سائنس اکنامکس ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، اکنامکس کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے زیادہ مسائل میں سے کس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنے کے لیے منتخب کرنا ہے. بس اسی انتخاب کو رابنز نے اکنامکس کی سائنس کا نام دیا. تو ویورز، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اچھا لگا، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی،
تو ضرور اپنے کامنٹس دیجیے گا، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ بر وقت ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز نیکسٹ پہ ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہوگا ڈیمانڈ۔ تو نیکسٹ پہ انشاءاللہ تعالی العزیز اسٹوڈنٹس ملتے ہیں ڈیمانڈ کے ٹاپک پر۔ تھینک یو ویری مچ۔